अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब तो अपने भरपूर जलसे कर रहे हैं और वो हर जलसे में फौरी इंतखाबात की डिमांड कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा रहे हैं और अच्छी तादाद जो है उनके जलसों में आ रही है। देख रहे हैं तकरीबन जिस दिन से इनकी हुकूमत गई है वहाँ उस दिन से लेके अब तक तकरीबन 10 बड़े जलसे हो चुके हुए हैं, जिसमें इमरान खान साहब खुद शामिल थे और जो पहली दफ़ा बग़ैर इमरान खान साहब के तमाम शहरों में जो जलसे जुलूस हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल है कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी परेशान है, सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि क्या करें। लंदन में क्या मुशावरत हुई अभी तक खुलकर किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन लंदन से जो इतलात आ रही थी वो यही थी कि फौरी ही इंतखाबात करने पड़ेंगे, वरना मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे उनके बाद इंतखाबात में मौजूदा जो हुकूमती अलायंस है इनको नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब अब एक और दिलचस्प बात यह है कि PMLN के सीनियर लीडर्स और वुज़रा जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो मुशावरत से लिए जाएंगे, यानी कि जो हुकूमती अलायंस है 8 पार्टीज का, उनको मुशावरत में लेकर फैसले किए जाएंगे और जो भी फैसला होगा वो सबको जो है उसको ओनस, यानी कि जिसका कहते हैं कि उनको सबको अपना हिस्सा भी डालना होगा, यानी कि तस्लीम करना होगा सबको। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी यानी कि PMLN पर उन फैसलों का बोझ डाल दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात में जाएं, तो वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से और कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही कह रहे थे कि पहले इस्लाहात होंगी, नैब रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद जो है हम इंतखाबात में जाएंगे। लेकिन शायद अगर इसमें ताख़ीर होती गई तो इनके बगैर भी शायद केयर टेकर सेटअप अपॉइंट करना पड़ जाए। आज डिमांड भी हमने सुनी नेशनल असेंबली के फ्लोर से कि जनाब अगले 2 रोज़ के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट कर दिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि शायद बहुत जल्द मुशावरत की ज़रूरत पड़ जाएगी कायदे हिज़्ब ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान केयर टेकर सेटअप की अपॉइंटमेंट के लिए। और इसके लिए हमारी इतलात ये हैं, जिस पे शेख रशीद साहब ने भी बात की है, कि नाम ज़ेरे गौर आना शुरू हो गए हैं। शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी सूरत हाल से निपटने का है और उसकी वजह से पाकिस्तान को अगर कोई केयर टेकर सेटअप आता है तो उसमें किसी इकोनॉमिस्ट को लीड करना पड़ेगा। और हमारे ज़राए के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं साबिक हुकूमत के, उनका भी नाम शायद ज़ेरे गौर आ रहा है। और ये और भी नाम है, जिस तरह ज़रा कंफर्म होते जाएंगे हम बताते जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि केयर टेकर सेटअप के लिए नामों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया गया है। ये सिर्फ बात शेख रशीद नहीं कह रहे, हमारे ज़राए भी कह रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल रात को वापस पहुँचे मुल्क और आज उन्होंने 2 अपने अलाइड पार्टीज़ के सरबराह यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उनसे मुलाकात हुई और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से अलहदा मुलाकातें की दोनों से। और सूरत हाल यही कि सियासी सूरत हाल और हुकूमत के मुस्तकबिल पर मुशावरत के क्या अगर इन्हीं हालात में रहते हैं तो मुस्तकबिल में हमें अगर कोई सख्त फैसले लेने पड़ते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, और क्या हमें कहीं से कोई ऐसी एश्योरिटी या गारंटी मिल सकती है कि अगर हम ये बजट देते हैं, मुश्किल फैसला करते हैं और शायद इतने मुश्किल हों कि आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो क्या हमें फिर अगले बजट देने की भी इजाज़त होगी? इजाज़त नहीं, यानी कि वो चाहेंगे कि फिर 2023 में जून में बजट देने के बाद जो है केयर टेकर सेटअप आए और फिर इंतखाबात अनाउंस हो, क्योंकि अगर अभी मौजूदा हुकूमत बजट देती है और उसमें वो टफ डिसीजंस लेते हैं तो उसके बाद शायद अवाम में जाना अगर सितंबर जिस तरह अक्टूबर कहा जा रहा है, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो कह दिया कि अब तारीख
طے ہونا باقی ہے کہ الیکشن ستمبر میں ہوں گے، یعنی کہ سپٹمبر کی کوئی تاریخ طے ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات اور بھی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب رابطے ہیں، اگر عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ نہیں ہیں، جس کے حوالے سے آج اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ صرف اور صرف ٹارگٹ پہ موجودہ حکومتی الائنس کو رکھیں، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی اپوزیشن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر کریں، اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم برج کرنے کو تیار ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے اس کانٹیکس میں کہا کہ رابطے ہو رہے ہیں اور عمران خان صرف اور صرف فوری الیکشن کی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فوری الیکشن مطلب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہو 3 مہینے کا، 90 ڈیز کا، اور اس کے بعد انتخابات ہو جائیں۔ فواد چوہدری صاحب نے بھی آج یہی بات کی سپریم کورٹ کے باہر، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، اور موجودہ حکومت 72 نہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کرے اور یہ حکومت گھر جائے، اور پھر انتخابات کی تاریخ بھی آئے، اور جو کہ ودن 90 ڈیز ہونا ضروری ہیں بائی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی جو مشاورت ہے اس میں بہت ہی مشکل معاملات ان کے سامنے ہیں۔ سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ فوری الیکشن یا سخت معاشی فیصلے، اور اس حوالے سے کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے۔ کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے اتحادی پارٹیز کے لیڈر سے بھی مشاورت ہوگی، اور 2 فرنٹس پہ اس وقت بہت چیلنج ہے۔ ایک تو کیا سیاسی استحکام، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو معاشی استحکام لانا مشکل ہے، کیونکہ اگر اسی طرح معاملہ چلتے رہے، اور آج میں سن رہا تھا کہ ایک بہت سینئر بزنس مین زبیر موتی والا صاحب، شاید انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن معاملات سارے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے۔ دوسری جانب جو تیسری کہہ لیں یا تیسری بڑی اس وقت جو حکومت میں پارٹی ہے ایم کیو ایم، ان کے ساتھ بھی آج خالد مقبول صدیقی صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب انتخابات چاہیے اور فوری چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ میڈیا سے انہوں نے بات کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد، لیکن ایک نجی ٹی وی پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو میڈیا سے کہا، لیکن ہم جو نشستیں ہماری تھیں یعنی کہ جو اب خالی ہوئی ہیں ریزگنیشنز کے بعد، ہمیں اس میں ضمنی انتخابات چاہیے، کیونکہ ہمیں انہی کا فائدہ ہے، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی پوری طرح جمہوری مطلب حکومت مستحکم ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے آج یہ بھی مشورہ دے دیا پرائم منسٹر کو کہ جناب اگر سخت اور کٹھن فیصلے لینے ہیں تو لیں، کیونکہ سیاسی استحکام تو ٹھیک، لیکن اگر معاشی استحکام نہ آیا، اور چاہے وہ کٹھن فیصلے لینے کے بعد آئے، کچھ ٹائم لگ جائے، لیکن اگر لینے ہیں تو لیں۔ پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے کچھ سجیشنز بھی دیں جو انہوں نے میڈیا سے شیئر کی، کہ کچھ اس طرح کا میکنزم بنایا جائے، جو کہ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اناؤنس ہوا تھا کہ یہ مطلب سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے قیمت کچھ اور ہو، بڑی گاڑیوں کے لیے شاید کچھ اور ہو، اس قسم کا انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا، لیکن انہوں نے کہا کہ سیاست کی قربانی دینا ہوگی، مشکل اگر فیصلے لینے چاہیے، کیونکہ ریاست بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی اچھی باتیں کی قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ غدار کہنے کی رسم اب ختم ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں آج تک کبھی کسی کو غدار نہیں کہا، حالانکہ آرٹیکل 124A ان کے والد صاحب پہ بھی لگا اور ان کے اوپر بھی لگا، جو کہ غداری کے زمرے میں ایک شک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بردباری اور رواداری جو ہے اس کی سیاست کو فروغ دینا چاہیے، اور یہ ایسی روایت قائم کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو جس میں ایک دوسرے کو غدار نہ کہا جائے، کیونکہ آج اگر آپ کسی کو غدار کہتے ہیں تو کل وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن جب وہ ہٹتے ہیں تو دوبارہ غدار ہو جاتے ہیں۔
انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد سعید چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی۔ بہت بہت شکریہ شہزاد سعید چیمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب آپ سے اگر اجازت دیں تو شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کتنی مشکل آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب شاید دو ہی سخت فیصلے ہیں، فوری انتخابات یعنی کہ چودھری جعفر اقبال صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے، ان کی لائن میں پرابلم آ گئی۔ شہزاد سعید چیمہ صاحب، یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ مشکل فیصلوں میں فیصلے جو لیے اگر جاتے ہیں تو ان میں سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ صرف پی ایم ایل این کے کندھوں پر یہ بوجھ ڈالا جائے؟ یہ بار بار کیوں مختلف وزراء اور سینئر لیڈرز پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس میں کچھ ہے، ایشوز ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے لے لیں کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے اور پھر دیکھا جائے گا انتخابات؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ بہت کچھ ریفارمز وغیرہ کرنے ہیں، اور کیا ریفارمز بہت جلد بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ اس میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگے گا اگر ریفارمز بھی کرنے ہیں تو؟ شہزاد سعید چیمہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی شہزاد سعید چیمہ صاحب کی بھی لائن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سینئر اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں۔ انور رضا صاحب کوئی اندر کی خبر شیئر کر دیں۔ آج پرائم منسٹر نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کیں دو سینئر اپنے الائڈ پارٹیز کے رہنماؤں سے، ایک کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ تو کیا مشکلات ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی یا یہ حالات ایسے ہی چلیں گے؟ تھینک یو سو مچ ضمیر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو دورہ لندن تھا شہباز شریف صاحب کا اور ان کی کابینہ کا، یہاں سے وہ پلان ترتیب دے کے گئے تھے کہ انہوں نے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو اس پر قائل کرنا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کی جو مشکلات ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی میاں محمد نواز شریف کی جو رائے تھی وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی، اور میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ کروا لیے جائیں، کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے اس کا سارا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑ رہا ہے، جبکہ اس کی اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پولیٹیکلی گین کر رہی ہیں۔ اس معاملے پہ نواز شریف نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری سے وطن جا کے ملاقاتیں کریں۔ آج جس طرح نواز شریف نے کہا تھا، شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ ضمیر صاحب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل ہائپ کریٹ کی گئی ہے اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ پولیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ عمران خان صاحب کو حاصل ہو رہا ہے، اور جو اس کا نقصان ہے آپ دیکھیے کہ 4 سال کی کارکردگی جو ہے وہ ایک طرف، اور 1 مہینے کی جو کارکردگی ہے لوگ اب اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں، اور عمران خان جو میں معذرت کے ساتھ جو برا بھلا لوگوں نے عمران خان صاحب کو کہنا تھا 4 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر، اب وہ شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کو زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہیں پتا تھا کہ یہ اکانومی کو بہتر نہیں کر پائیں گے تو انہیں یہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی، انہوں نے حکومت لے کر پولیٹیکلی غلطی کی ہے، کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کو وقت پورا کرنے دیتے تو یقیناً یہ جو گالیاں معذرت کے ساتھ اب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کو اور ان کی الائڈ پارٹیز کو بانٹی ہیں تو یہی عمران خان صاحب کو پڑھنی تھی۔ صحیح انور رضا، مطلب اب آپ کو لگ کیا رہا ہے، مشکل فیصلہ کیا لیں گے؟ کہ مشکل معاشی فیصلے لیں گے یا پھر مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہی سنبھالے اور وہی بجٹ دے؟ کیونکہ اگر یہ بجٹ دیں گے تو یہ چاہیں گے کہ پھر 2023 میں بھی جون کا یہ آخری بجٹ دیں، مقررہ مدت یہ اسمبلی پوری کرے، تو جو مطلب میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، ایک الائنس جماعتیں جو ہیں کچھ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو ہی دینا چاہیے، اور جو میجورٹی بڑی جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عبوری سیٹ اپ بنانا چاہیے، نگران سیٹ اپ لانا چاہیے، اور وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بجٹ دے اور وہی اس معاملات مملکت کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالے، کیونکہ
پارٹیز کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ زیادہ تر الائج پارٹیز کو ہو رہا ہے اور حکومت کو ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے 3 مرتبہ پیٹرول کی پرائس نہیں انکریز کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کیا کریں گے. IMF کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات ہو چکے ہیں, اب پھر دوحہ مذاکرات صحیح, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ دوحہ میں 18 مئی سے مذاکرات شروع ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ مفتاح اسماعیل صاحب کس کانفیڈنس سے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر جو IMF نے شرائط رکھی ہیں جو کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں بتایا تھا, اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو شاید IMF جو ہے اس طرح پاکستان کی مدد یا بیل آؤٹ پیکج نہیں دے گا جس کی توقع کی جا رہی تھی. بہت بہت شکریہ انور رضا آپ کے وقت کا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ لوگوں کی اس میں کوئی کوشش ہے یا یہ معاملہ تھا آپ ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ نہیں چلا پائے اور ان کے لیے اتنی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب. دیکھیں, یہ تو ایک عام بچے کو بھی پتا ہے, بچے کو پتا ہے جو ہلکا پھلکا شعور بھی رکھتا ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس سے ڈائریکٹ ہٹ آتی ہے آپ کی اکانومی کو, اور وہ زہر قاتل ہے. یہ کیا ان سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور اگر ان سے ڈھکا چھپا تھا تو ایز آر ایکس پرائم منسٹر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ان کے پاس باقاعدہ طور پر شوکت ترین صاحب کو بھیجا اور انہوں نے بریف کیا کہ اگر جو یہ ڈرامہ یا جو یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے سب سے زیادہ ڈیمیج اگر کوئی ہوگا تو اس ملک کی معیشت اور پاکستان. لہٰذا یہ انہوں نے سارے کانسیکوینسز جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت کی, اور اس حرکت کے لیے ان کو تاریخ نے بھی کبھی معاف نہیں کرنا اور یہ پاکستانی عوام بھی معاف نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کرائسس آئے ان پچھلے 3.5 سالوں میں ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران ہم نے جس طرح سے سنبھالا دیا اور پوری دنیا میں جس طرح سے انسٹیبلٹی تھی, تو پاکستان کی معیشت واحد تھی جو بہتری کے اشاریے دکھا رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ قدرتی آفت اور کوئی بیرونی طاقتیں جس چیز کو ہلا نہیں سکی ہماری معیشت کو, یا ہمارے دشمنوں کی جو خواہش تھی, ہمارے ہمسایہ ملک میں کے اندر بھی انسٹیبلٹی آئی, ریکارڈ بے روزگاری اور ان کی اکانومی کا برا حال ہوا, بلکہ تباہ حال. پاکستان بہتر تھا, لیکن اللہ میں کہتی ہوں کہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, نہ یہ عوام معاف کرے گی کہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اس ملک کی تباہی اور بربادی ڈالر لے کے کی. اور یہ جو سازش تھی, یہ جو مداخلت تھی, ان کو لگتا تھا کہ یہ خالی پرائم منسٹر ہاؤس میں, لیکن اس انٹری نے اس ملک کے مسرت صاحبہ مجھ سے آپ ہی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مسرت صاحبہ پلیز سن لیں, آپ ہی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ معاشی حالات ایسے تھے جس طرح آپ نے کہا کہ شوکت ترین صاحب کو بھیجا گیا بتانے کی, اگر آپ ہوتے آج اس وقت حکومت میں تو کیا آپ لوگ بھی انہی مشکلات سے دوچار ہوتے؟ کچھ بھی نہیں, یہ تو میں بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, جتنی بھی اکانومی جو ہے ایون ود ان یور کنٹری جو سرمایہ کار ہیں, جب ان کو یہ پتا ہو کہ اس ملک کے حالات کا کچھ پتا نہیں ہے, جہاں پہ اگلے دن کا پتا نہ ہو, آپ سے کوئی ادھار مانگنے آئے, ضمیر حیدر صاحب آسانی سے سمجھا دیتی ہوں نا, تو جو گھر کرائسس میں ہو, میں ہو, مقدمات چل رہے ہوں, جھگڑے والی تو زمین کوئی نہیں لیتا. ٹھیک ہے جی, تو سیاسی عدم استحکام آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں. ماشاءاللہ, ہم نے کیسے کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک اچھی کامیاب حکومت کو جس طرح سے اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ بیرونی قوتیں کیا چاہتی تھی, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, کیونکہ اس ملک کے قومی اثاثے اس وقت خطرے کا شکار ہے. چلیں, میں آپ سے پھر دوبارہ بھی بالکل میں آپ سے دوبارہ بھی بات کروں. کہا جا رہا ہے کہ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے شہزاد سعید چیمہ صاحب سے بھی اور ہمارے PMLN کے سینئر لیڈر چودھری جعفر اقبال صاحب سے بھی, کہ کتنا مشکل ہے حکومت کو اس وقت اسی طرح چلانا یا مشکل فیصلے لینے کے بعد. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین شہزاد سعید چیمہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے پہلے بھی کوشش کی لیکن رابطہ منقطع ہو گیا, اب ان کی طرف جائیں گے. شہزاد سعید چیمہ صاحب, معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری,
یا مشکل معاشی فیصلے لے کر آپ انتخابات میں جائیں گے، بجٹ دیں گے، اور اب الائیڈ پارٹیز اور یہ حکومت میں یعنی کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے کہ جی یہ سب کو برڈن شیئر کرنا پڑے گا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو کہنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوری ڈسٹریکشن چلتی رہی، میں بھی چونکہ سفر میں ہوں تو شاید اس وجہ سے بھی آپ کی سائڈ سے بھی تھوڑا بہت ہوگا. جی بہت شکریہ ضمیر بھائی. ضمیر بھائی یقیناً معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی رسم و رواج اور روایات بہت ضروری ہیں، اور سیاسی استحکام کے لیے آئین اور قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے. صحیح. اگر ہم پچھلے 4 ماہ پہ تھوڑا سا ایک 30 سیکنڈز لے کے تو اس کا جائزہ لیں تو پچھلے 4 ماہ کے دوران پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام اپوزیشن کا کوئی ایک بھی غیر جمہوری غیر آئینی اقدام نہیں ہوا. ہم نے تو کہیں پہ بھی کہیں عدم استحکام کی طرف ہم نہیں لے کے گئے جمہوری نظام کو یا استحکام کو. اب آ جاتی ہے کہ استحکام ہونا ضروری ہے، یقیناً ہونا چاہیے. اب جو تو وہ جماعتیں جن کے روٹس ہیں، جن کی تاریخ ہے اور جو کہ عوامی جماعتیں ہیں اور سیاست کو، جمہوریت کو اور آئین کے تقدس کو سمجھتی ہیں، اب وہ تو 100% استحکام کے لیے اپنی جتنی بھی ان کی کوششیں ممکن ہیں وہ کرنے پہ لگی ہیں. اور اگر خالی اگر ہم ٹپیکلی پیورلی پی ٹی آئی کی بات کریں گے جو سیاسی عدم استحکام کا باعث بنی ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ایک جمہوری ایک روایت ہے، ایک آئینی شک ہے، اس کے تحت اگر ان کو فارغ کیا گیا تو آپ اس کے بعد ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ بات کریں، آپ اسمبلی میں پارلیمان میں آ کے بات کریں. اگر آپ اس پہ اپوزیشن کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو پھر درخواست کہ آپ پارلیمان میں تشریف لائیے. دیکھیں ارلی الیکشنز کی جو یہ ساری ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، ہائپ کریٹ ہوئی ہے، 7 مارچ کو کیٹیگوریکلی میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو رضائی صاحب نے لالا موسیٰ سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے لالا موسیٰ انہوں نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ اسمبلیاں فارغ کر دیں اور آپ ارلی الیکشنز کال کر لیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بارہا دفعہ کہا. پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی یہ اندیشہ نہیں رہا ارلی الیکشنز کا. ہم عوامی جماعت ہے، عوام کے درمیان رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ یقیناً آتے رہتے ہیں، نظریوں کو اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو آپ کے عددی شمار کو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی سیٹس بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں. اچھا تب ان کو یہ سمجھ نہ لگی، وہ اپنے ایک زوم میں تھے، وہ زوم میں ہیں اور ان کی پرسنالٹی کا زوم ہے وہ ان کی. شہزاد سعید چیمہ صاحب، شہزاد بالکل صحیح فرمایا. چیمہ صاحب ایک چیز بتا دیں، کیا مشکل معاشی فیصلے لیں گے یا پھر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جناب فوری طور پر پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کیا جائے؟ سر مشکل معاشی فیصلے لینے چاہیے، کیوں نہیں لینے چاہیے؟ آپ پیپلز پارٹی وہ برڈن شیئر کرے گی جو ریئیکشن آئے گا؟ مجھے لیٹ می فنش. سر پاکستان یہ مسلم لیگ نواز ان کا ہمیشہ سے معیشت ان کا ایک شاخسانہ رہا، ان کی ٹیم اچھی ہے اور تمام ایلائز، تمام اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے پیچھے کھڑی ہیں، تمام عوامی جماعتیں. اور یہ کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پہ جو صاحب یا نون لیگ اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں کسی بھی مقام پہ وہ تنہا نہیں ہے. ہم پاور شیئرنگ میں بھی ساتھ ہیں، ہم رسپانسبلٹی شیئرنگ میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. ان کو مضبوطی کے ساتھ یہ فیصلے کرنے چاہیے. ہاں یقیناً یہ بجٹ دینے کے بعد تو ایک بڑی جائز جمہوری اور معاشی خواہش ہے کہ اگلا بجٹ بھی بتا وہ اس لیے دے تاکہ اس جو ان دا مین وائل 1 سال میں آپ اکنامک
ٹرن اراؤنڈ کریں گے، معاملہ بہتر کریں گے تو تبھی آپ انتخابات میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ملتی اور تو کوئکلی کیونکہ مجھے مسرت صاحبہ کی طرف جانا ہے کہ جی آپ کو نیکسٹ مطلب ٹرم اگر نہیں پوری ملتی اس موجودہ حکومت کی یا قومی اسمبلی کی، تو پھر کیا مشکل فیصلہ لے کر نقصان نہیں اٹھائے گی اس وقت کی جو الائیڈ گورنمنٹ ہے؟ جی یقیناً دیکھیں، یہ حکومت میں آنے سے پہلے شدت سے اندازہ تھا، عوام کی پلس، عوام انتہائی تکلیف میں تھی، ٹھیک ہے. قطعاً کوئی بھی ایسا ایک اہلیت والے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جس سے ملک کی معیشت کو سہارا مل سکتا. لیکن قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بالکل وینٹیلیٹر پہ پہنچا کے تو یہ سابقہ حکومت جو سی ہے وہ اس ملک کی معیشت کو، نہ صرف معیشت کو بلکہ ہر انڈیکیٹر کو. میں چاہوں گا کہ مسرت صاحبہ سے تھوڑی سی انپٹ لے لوں. مسرت صاحبہ، ایک روایت رہی ہے کہ جب آپ لوگ حکومت میں آئے اگست 2018 میں جب باقاعدہ سنبھالی، اس کے بعد سے آپ لوگوں نے بھی ایک لمبا عرصہ ہمیں یہی بتایا کہ جناب لینڈ مائنز بچھا کے گئی تھی پچھلی حکومت پی ایم ایل این کی، اور اتنے برے معاشی حالات میں ہمیں چھوڑا کہ ہمیں سنبھلنے میں بہت ٹائم لگا. اس کے بعد خدا نخواستہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ میں عمران خان صاحب کی حکومت نے اور اس کو دنیا بھر نے تسلیم کیا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور جس پہ غریب آدمی پر بھی اتنا بوجھ نہیں پڑنے دیا، چاہے وہ احساس راشن کارڈ ہو یا جو بھی احساس کفالت کارڈ ہو. اور دوسرا، آج ایک فیصلہ اور بھی دیکھا ہے کہ آپ کا وہ صحت کارڈ بھی چل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی یہی کیا، اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی برے حالات آپ چھوڑ کے جائیں گے معیشت کے؟ ہے نا، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ مضحکہ خیز ہیں. دیکھیں، جس وقت ہم گئے ہیں نا اس وقت اکانومی کے سارے اشاریے بہتری کی طرف ہم لے گئے تھے، اور اب جو کنڈیشن ہے، بہرحال جس وقت ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس وقت یہ حالات نہیں تھے. اس میں یہ جتنا بھی جھوٹا بیانیہ، جھوٹوں پہ مبنی یہ باتیں کر لیں، لیکن میرا تو پیپلز پارٹی سے سوال ہے کہ ہماری 3.5 سال کی پرفارمنس کے ساتھ اپنی 13.5 سال کی پرفارمنس بھی سامنے رکھیں. دودھ اور شہد کی انہوں نے جو نہریں بہائی ہیں نا سندھ میں، اور پھر اس سے پہلے ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی، آج سندھ کی زمین جو ہے ایک ایک بوند پانی کو ترس رہی ہے. آج سندھ میں تھل اور چوبستان کے اندر لوگوں کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے. دوسری جہاں تک رہے گی بات، دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، ہمیں ان کو کسی بھی طرح کسی چیز کے لیے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ساری بات کرتے ہیں وہ عوام کے مطلب کی اور عوام کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور وہ عوام کو سمجھ ضمیر بھائی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس کی. پہلے 70 سال ان کے جو انہوں نے ایکسپیرینس کیے، 3.5 سال اب وہ ہماری بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں، کہ 13.5 سال سے ایک صوبے کے اوپر ان کا قبضہ ہے. اس کے بعد جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ اس لیے نکلے ہوئے ہیں گرمی کے مہینے میں، رمضان میں، اور ہمارا ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو عوام کا سمندر نکلتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ ان حالات کو نہ سمجھیں، یہ مزید نہ سمجھی کے مظاہرے کریں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم عوام کی جس الحمدللہ سپورٹ کو اب انجوائے کر رہے ہیں. اس میں دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ان کے یہ جو تجربہ تھا اس کی کاسٹ غریب عوام اور یہ ملک پے کر رہا ہے. صحیح، یہ بہت پولیٹیکلی ہم نے ہر لحاظ سے گین کی ہے، لیکن ہمارے ملک کی اکانومی، جو میں کہتی ہوں کہ جنگوں کے زمانے میں ملکوں کے حالات اس طرح سے نہیں ہوتے جو انہوں نے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کر دی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اس ماڈل پہ چلے گئے ہیں جیسے الطاف حسین ایم کیو ایم کا ماڈل تھا. دیر از نو کنسرن ود دا پیپل آف دا کنٹری، نہ ملک کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ لے کے آئے، اس دلدل کے اندر دھکیلا. نہ قوم معاف کر رہی ہے، میں کرے گی تو میں بول ہی نہیں رہی، قوم معاف ان کو نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انقلاب کے لیے تیار ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم سارے کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ مسرت صاحبہ، ایک دفعہ یہ چیزیں طے ہو جائیں، اس ملک کے ساتھ مزید تجربے ہم نہیں افورڈ کرتے. صحیح، بالکل صحیح. مسرت صاحبہ، اگر سیاسی عدم استحکام، جس کا مطلب نارملی کوئی اور جماعت اس وقت روڈ پر نہیں ہے، جلسے جلوس جہاد جیسی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر معاشی عدم استحکام اسی طرح بڑھتا رہتا ہے اور عام آدمی کے لیے پریشانی، مشکلات بڑھتی رہتی ہیں، تو کیا کہیں پہ یہ ریئلائزیشن ہے
کہ یار یہ عدم مطلب سیاسی جلسے وغیرہ ٹھیک ہے لیکن اتنا کیوس نہ ہو جس کی وجہ سے اتنا سیاسی عدم استحکام ہو جائے کہ معاشی استحکام آ ہی نہ سکے؟ بڑی عجیب سی آپ نے ایک منطق رکھی ہے. مجھے یہ بتائیں سیاسی انسٹیبلٹی ہم نہیں لے کے آئے, یہ لے کے آئے ہیں جو اس وقت جنہوں نے یہ سازش کی, مداخلت کی, کرائی, ڈالر لیے اور پیسے پھینکے اور اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہاں آج ان کے گھروں میں تو چند کروڑ آ گئے, لوٹوں کے پاس بھی آ گئے, ڈیلے کرانے والوں کے پاس بھی آ گئے, زرداری, مولانا اینڈ شریف کے پاس آ گئے, لیکن تباہ تو اس ملک کا عام آدمی ہوا, میرا ملک ہوا. لہٰذا دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں انسٹیبلٹی یہ لے کے آئے ہیں. اب ہم جو بھی کریں وہ تو ہمارا ایک آئینی بنیادی حق ہے, لیکن یہ کیا دھرا سارا ان کا ہے. مجھے یہ بتائیں جو فارن انویسٹر ہے وہ کیا پاگل ہے؟ اس کے منہ پہ احمق لکھا ہوا ہے کہ جو حکومت صرف اپنے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں, جو جن کا ایک لیڈر بیٹھا ہوا لندن میں کنوکٹڈ, دوسرا جا کے اس سے جا کے لندن جا کے یاترا کر کے ساری ماشاءاللہ سے سارے ملک کے کرمنلز, ایکس-کانڈرز, وہ اس ملک کی معاشی پالیسی کیا بنائیں گے؟ آپ ان سے توقع کیا کرتے ہیں؟ بالکل عمران خان صاحب نے آج بالکل عمران خان صاحب نے آج کہا کہ 60% کابینہ جو ہے وہ بیل پر ہے. یقیناً یہ سوالات ہیں, انہوں نے کہا نہیں, یہ ریالٹی ہے. نہیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب نے دوبارہ یاد کرایا یا کہا چلیں. لیکن مسرت صاحبہ ابھی شہزاد سعید چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ کی ڈیمانڈز بالکل آئینی ہیں جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آ کر بھی یہ بات کی جا سکتی تھی. شاید اس وجہ سے میرا یہ سوال تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں رہ کر آپ لوگ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے چاہے جو مرضی بھی ہے وہ کریں گے تو وہ اس سے شاید اتنا سیاسی عدم استحکام نہ ہوتا. یہ ایک سوال تھا میرا. تو میں شہزاد سعید چیمہ صاحب, عمران خان صاحب نے آج ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ مطلب اور صرف انتخابات کہ الیکشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہوگا. یہ ذرا سن لیں, ایک مختصر سا شارٹ اس پر کمنٹ دے دیں پلیز. ہم انشاءاللہ ان چوروں کو, ان غلاموں کو, ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم بھی نہیں کریں گے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ دو, الیکشن کرواؤ, الیکشن کرواؤ. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. جی شہزاد سعید چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کراؤ, آپ کو وہ تسلیم نہیں کریں گے اور عوام فیصلہ کر لے کہ وہ آئندہ کس کو قیادت دیتے ہیں. سر اس میں میری تو گزارش یہ ہے کہ پتہ نہیں معاشرے میں اور مذہب میں بہکانے والے کو کیا کہا جاتا ہے, اس پہ پتہ لگا کے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی جو بھی کہا جاتا ہے اس کو آگے اسی پہ بات کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو میری درخواست ہوگی یہ پورا شو رکھ لیجیے گا. چلیں ٹھیک. سر انتخابات کون بھاگ رہے ہیں انتخابات سے؟ ہم سب تیار ہیں, ان کا جب دل کرے یہ کریں. ہم تو آئین کے ماننے والے ہیں, آئین کے دینے والے ہیں, آئین کے محافظ ہیں. ہم تو آئینی مدت کی بات کر رہے ہیں, نہ پارلیمان کو تسلیم کرتے ہیں. میں بڑی ہمبل سبمیشن یہ اپنی دے رہا ہوں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایشوز پہ اور لاجکس پہ جا کے بات کروں. 120 سے اٹھا کے 188 پہ ڈالر چھوڑ کے آپ جا کے, ٹھیک ہے جی, پیٹرول کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جا کے, دال سبزی گوشت روٹین کی چیزیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جا کے, اور اس کے بعد کرپشن 4 بڑھا کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک پوتر ہیں. جو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی اور جو روزگار کی فراوانی اور جو بے گھروں کو چھتیں دینے کے بعد 1 ماہ کے اندر وہ دودھ شہد بند ہو گیا, روزگار بے روزگار ہو گیا, چھت چھن گئی. خدا کا خوف کریں 4 سال کے دوران جس طرح سے چیمہ صاحب شہزاد چیمہ صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ میں مجھے صرف ایک جواب دے دیں کہ اگر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی نہیں ابھی انتخابات میں ہی جانا چاہیے, جو کہ شاید قائد ان کے میاں نواز شریف صاحب کا خیال ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کیونکہ زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ نہیں یہ کام ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے انتخابات, تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ سر ہم تو اپنے اس پوائنٹ پہ یقیناً اسی طرح سے موجود ہیں, جان آنے سے پہلے بھی تھا. اور دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ان کا تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس سے پہلے یہ پی ٹی ایم اپنا چھوڑنا چاہی تھی, استعفے دینا چاہی تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا چیئرمین ہی
जो इस चीज में था कि कोई गैर जमहूरी काम हमें नहीं करना। हमने माजर जमहूरियत से माजर से शहजाद सईद चीमा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।